हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने 10:03 के टाइम के ऊपर उन्होंने ये ट्वीट किया। असद कैसर साहब हैं, उन्होंने कहा है जी कि हम हुकूमत से क्यों बातचीत करें, हुकूमत के पल्ले क्या है। हुकूमत ने कब मेहनत की है जी आपकी मुज़ाकरात करने के लिए? मुज़ाकरात करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मौलाना फजल रहमान वो हज़ारा डिवीज़न से अपने एहतजाज का आगाज़ करने जा रहे हैं। ईरान के ऊपर इसराइल ने हमले के हवाले से जो है वो तैयारी कर रखी है। इसराइल का जो मेन टारगेट है वो तो खैर पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो जोरी प्रोग्राम है वो इसराइल को भी बहुत खटकता है। मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हज़रत अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मैं 4 खबरें आपके पास लेकर आया हूँ। सारी खबरें जो हैं वो इंटरेस्टिंग भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। 3 खबरें जो हैं वो डोमेस्टिक हैं और एक खबर जो है वो इंटरनेशनल है। लेकिन उसका भी जो असर है उस खबर का वो भी उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बराह रास्त आने हैं। पहली खबर जी ये है कि जी अच्छी खबर ये है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने गुज़िश्ता रात जो है एक तकरीबन 10:03 के टाइम के ऊपर उन्होंने ये ट्वीट किया। और ट्वीट में वो लिखते हैं जी कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में और माली मरात में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। वो मज़ीद लिखते हैं जी कि आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज़्ज़त आबरू इसी की मरून मिन्नत है। अच्छा, ये उन्होंने किया तो यकीनी तौर के ऊपर इस मामले के ऊपर बेतहाशा तनकीद हो रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑफिसेज़ हैं, चाहे वो स्पीकर का है, डिप्टी स्पीकर का है, वो चेयरमैन सेनेट का है या डिप्टी चेयरमैन सेनेट का है, ये एक अहम ओहदे होते हैं और इनमें जो मरात हैं ऑलरेडी इनको इतने पक्ष मिले हुए होते हैं, ऐसा प्रोटोकॉल मिला हुआ होता है, एक पूरा सेक्रेटेरिएट मिला होता है। अब मज़ीद उसमें इजाफे की जो है ना वो बज़ाहिर कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बावजूद जो ये जो है ऑफिसेज जो खुद ही अपनी जो है वो मरात बढ़ा देते हैं। अब स्पीकर साहब जो हैं वो मरात बढ़ाना चाहें तो उनके पास अपना एक फ़ंड मुख्तस होता है और हर साल उसमें इजाफा हो रहा होता है। इसी तरीके से चेयरमैन सेनेट का भी जो है वो आपको मालूम है कि ये दोनों ऑफिसेज जो हैं ये कस्टोडियन ऑफ पार्लियामेंट हैं। कस्टोडियन ऑफ पार्लियामेंट की वजह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, एक अहम मुद्दा होता है और प्रेसिडेंट जब मुल्क में नहीं होते तो चेयरमैन सेनेट उनकी जगह सदर मुमलिकत होते हैं, एक्टिंग। तो ये इस तरह के अहम मुद्दे हैं और इसके बावजूद जनाब इस किस्म की चीज़ जो है वो की जा रही है। अपने आप को ही नवाजा जो है वो जाता है हमारे यहाँ, जो कि अफसोसनाक है। और उसके ऊपर हुकूमत के अंदर से और सीनियर तरीन वज़ीर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उनका आवाज़ उठाना ये खुशाइंद था और खुशाइंद है। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले के ऊपर जो है वो नोटिस ले लिया है और नोटिस लेकर जो सेनेट सेक्रेटेरिएट और कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट दोनों से रिपोर्ट्स मांग ली हैं। और जब रिपोर्ट मंगवा कर तो उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर फ़ैसला करना है। फ़ैसला क्या करना है जी, यकीन तौर के ऊपर अगर उन्होंने इस पर खामोशी रखनी होती और इसकी मंजूरी देनी होती या इसको जायज़ करार देना होता तो वो कभी भी इस मामले का नोटिस ना लेते। तो इसका मतलब ये है कि जो इजाफा है इसको जो है वो अब रोका जा रहा है और रुकना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी की ज़िंदगी को आपने जहन में रखना है। पार्लियामेंटेरियंस की हद तक जो है वो कई बरस से उनकी जो है वो तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ था। यानी अगर आप कहें कि 1,40,000 रुपये अगर कोई MNA की सैलरी बनती है तो MNA की यकीनी तौर के ऊपर इससे बेहतर होनी चाहिए सैलरी, लेकिन पंजाब में इजाफा हो चुका था। तो अभी कौमी असम्बली में भी और सेनेट के अंदर भी जो मेंबरान हैं उनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया है। मेंबरान की हद तक तो बात समझ आती है, लेकिन जो स्पीकर ऑफिस हो गया या चेयरमैन सेनेट का ऑफिस हो गया, ये ऑफिस ऑलरेडी इनके पास बड़ा फंड होता है और बड़ी मराद होती हैं, इनके पास वैसे ही बहुत कुछ है, तो मज़ीद जो देने की जो है वो ज़रूरत नहीं थी। और ये बड़ा अच्छा है फ़ैसला है और मैं आई अप्रिशिएट इट। दूसरी खबर जी, ये असद कैसर साहब हैं, एक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली भी हैं और काफ़ी मुतहरिक हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। गो के एक ग्रुप की ये नुमाइंदगी करते हैं विद इन PTI KP के, क्योंकि इनकी और अली मीन गंडापुर की वैसे वो ज़्यादा जो है वो ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वो ज़्यादा बनती नहीं हैं। उन्होंने कहा जी कि हम हुकूमत से क्यों बातचीत करें, हुकूमत के पल्ले क्या है। उन्होंने कहा जी कि हुकूमत हमारी इमरान खान साहब से जेल में एक मुलाकात तक तो करा नहीं सकती, तो फिर मुज़ाकरात का मकसद क्या है। तो बिल्कुल ठीक बात की है जी, तो आप मुज़ाकरात ना करें,
بس بات تو یہی ہے نا, مذاکرات کریں نا تو بات ختم, مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اور آپ کی جانب سے ہی جو ہے وہ کہا جاتا ہے جی کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. پھر کہا جاتا ہے جی ہم مذاکرات کیا کر کے کریں. حکومت نے کب محنت کی ہے جی آپ کی مذاکرات کرنے کے لیے؟ حکومت تو ایک مرتبہ بھی نہیں کہا انہوں نے کہ مذاکرات کریں. اور حکومت کو مذاکرات میں دیکھیں, مذاکرات ہوتے ہیں کچھ لو کچھ دو. جو قیادت پاکستان تحریک انصاف کی موجود ہے وہ ایک فیصلہ تو عمران خان صاحب سے بات کیے بغیر لے نہیں سکتی. ان کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ صفر سے بھی نیچے ہے, یعنی وہ نیگیٹو میں ہے. تو ان کے پاس جب مینڈیٹ نہیں ہے بات چیت کرنے کا تو پھر حکومت کو کیا فائدہ بات چیت کرنے کا آپ سے. اور عمران خان صاحب جو ہے وہ سیاسی طور پر نااہل ہو چکے ہیں, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی نظیر کی روشنی میں ان کو سیاست میں جو ہے حصہ نہیں لے سکتے. جب وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے تو پھر ان سے کنسلٹیشن کی کوئی گنجائش نکلتی نہیں ہے. جب ان سے کنسلٹیشن کی گنجائش کوئی ہے نہیں اور فیصلے آپ جناب محترم کر سکتے نہیں ہیں تو پھر مذاکرات کیوں کریں آپ سے؟ آپ نے احتجاجی تحریک چلانی ہے, آپ چلائیں. پہلے بھی فائنل کال دے چکی ہیں اور وہ ایگزاسٹ ہو چکی ہے, اور پھر وہ جوتے چھوڑ کر آپ لوگ بھاگے. اور اب علی امین گنڈا پور صاحب ہے وہ اپنی نئی باتیں کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی کہ اس مرتبہ دھمکیاں دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ہتھیار لے کر آئیں گے. انہوں نے کہا جی کہ ٹیلی ویژن چینلز میں یہ بات چلاتے نہیں ہیں تو وہ چلائیں آپ اس بات کو. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, کم از کم حسن ایوب خان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ تو اس بات کو چلائے گا بھی. تو ہم یہ بات آپ کی جو ہے وہ آگے تک پہنچا رہے ہیں عوام تک کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہتھیار لے کر آئیں گے. اور دوسرا آپ نے یہ بھی کہا جی کہ ٹھوکیں گے, اس مرتبہ ہم ٹھوکیں گے. کس کو ٹھوکیں گے جی؟ حکومت کی طرف سے کون سامنے ہوتا ہے کھڑا؟ حکومت کی طرف سے کیا پرائم منسٹر پاکستان لاٹھی اٹھا کر یا آنسو گیس کا شیل لے کے کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں. حکومت کی طرف سے یا پروونشل گورنمنٹ میں کوئی سی ایم کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں. وہاں پر تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کھڑی ہوتی ہیں, یعنی قانون نافذ کرنے والے ادارے. اور وہ بیسکلی آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے آپ نے احتجاج جو ہے اس جگہ نہیں کریں, آپ اس جگہ کریں, اس جگہ کریں. ریڈ زون میں تو آپ پشاور میں کسی بندے کو وہاں پر کھڑا ہونے دیتے نہیں ہیں. پیپلز پارٹی نے جو احتجاج کیا تو آپ نے ان کے اوپر جناب اپنی پوری جو حکومتی طاقت ہے وہ استعمال کر لی. تو آپ کو کیا سمجھتی ہیں کہ اگر آپ آئیں گے تو آپ کے خلاف جو ہے وہ طاقت استعمال نہیں ہوگی؟ وہ یقینی طور پر ہوگی. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی جو باتیں ہیں نا, وہ احتجاج کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ ذرا میڈیا پر آ کر جو ہے اپنی ہیڈ لائنس جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے وہ یہ بیانات ہوتے ہیں. یہ سیاسی نوعیت کے بیانات ہیں. عملی طور کے اوپر جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہونا. کبھی وہ چائے پینے کے لیے نکل جاتے ہیں, کبھی وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میں گولی کیوں چلائی, اور پھر جب شواہد جو ہے وہ مانگے جاتے ہیں تو شواہد ہوتے نہیں ہیں. پھر پتہ نہیں لگتا کہ کس طریقے سے جناب 12 ضلعوں سے بغیر پیسوں کے وہ پہنچتے ہیں. تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی کچھ خاصی جو ہے نا وہ کوالٹیز ہیں جو عام سیاستدان میں اس حد تک موجود نہیں ہوتی. پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ میں کفن پہن کر آتا ہوں, یہ ہماری پگ نہیں ہماری کفن ہے, اور یہ کفن جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو پھر ہم مرے بغیر واپس نہیں آئیں گے. یا عمران خان کو رہا کر آئیں گے یا ہم جو ہے وہ ہماری لاش آئے گی. تو پھر نہ عمران خان رہا ہوئے نہ آپ کی محترم لاش آئی, پھر آپ جو ہے وہ واپس جوتے چھوڑ کر یہاں سے بھاگے ہیں 2-3 مرتبہ اسلام آباد سے. ہاں آپ نے 1000-1500 اپنا جو ہے نا ورکر ضرور قید کروایا, اور دوبارہ پھر مڑ کے ان کا جو ہے نا وہ کس حال میں ہے, جی رہے ہیں مر رہے ہیں, آپ نے پوچھا بھی نہیں ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے جی, سیاستدان ہیں بالکل پرفیکٹ ایگزامپل, بڑی بڑی باتیں کرنا اور عملی طور پر صفر, اور لوگوں کو آگے کر کے ڈنڈے پڑوا کر خود بھاگ جانا, خود جا کر چائے پینا, شاور لینا, پھر چھپ جانا, پھر شنواری جا کے کھانا. بس یہی چیزیں چلتی ہیں جی. اس مرتبہ تو لاسٹ ٹائم تو آپ کو آپ کے ورکرز جو ہے نا باتھ روم تک جانے نہیں دے رہے تھے. اس مرتبہ عمران خان صاحب نے کہا جی کہ آپ تو احتجاج کا حصہ ہے ہی نہیں, آپ تو جائیں نا, آپ تو فارغ ہیں. اب وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے کہ بھئی میں نے احتجاج کرنا ہے, اور یہ احتجاج کو ہم کفن باندھ کر آئیں گے یا ہم لیڈ کریں گے یا ہم گولیاں لے کر آئیں گے. آپ کو تو آنے کا کہا ہی نہیں عمران خان نے. عمران خان کہتا ہے گورننس پر فوکس کرو بھائی, اور آپ گورننس آپ کی جو پوزیشن یہ چل رہی ہے کہ صوبے کا جو قرض ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے, اور اس سے متعلق جو ہے اب مولانا فضل الرحمان کرپشن کے خلاف آپ کی حکومت کی وہ انہوں نے اپنی احتجاج کی کال دی ہوئی ہے, اور اسی ماہ کے آخر میں وہ ہزارہ ڈویژن سے اپنے احتجاج کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان کا خیبر پختونخوا کے جو نتائج ہیں ان کا الیکشن کا آڈٹ کرانے کا بھی جو ہے وہ مطالبہ موجود ہے, اور ان کا یہی ماننا ہے کہ ان کا مینڈیٹ کسی اور کے پاس نہیں, صرف پاکستان تحریک انصاف کو چلا کے دیا گیا ہے.
اب اس کی تحقیقات جو ہے یہ الزام ہے مولانا کا یقینی طور پر، لیکن اس کی اب تحقیقات بھی ہونی ہے، چیزیں بھی ہونی ہیں آپ کریں. آپ باقی الیکشن کے تو آڈٹ کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن اپنی جہاں پر حکومت ہے وہاں پر آپ وہ بھی جو ہے مطالبہ نہیں کرتے. بہرحال جی ایسے ہی چلتا ہے، سیاست ہے. سیاست میں جو چیز آپ کو سوٹ کر رہی ہوتی ہے آپ اسی کو جو ہے وہ نمایاں کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور جو آپ کے اگینسٹ جاتی ہے آپ اس پر خاموشی رکھتے ہیں اور اس پر بات بھی نہیں کرتے. سب سے اہم خبر آج کے جو ہے وہ ولاگ کی خبر یہ ہے جی کہ ہمارے فیلڈ مارشل کا جو دورہ امریکہ ہے یہ ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب ایران کے اوپر اسرائیل نے حملے کے حوالے سے جو ہے وہ تیاری کر رکھی ہے، اور امریکن میڈیا اس حوالے سے جو ہے یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اسرائیل جو نیوکلیئر پروگرام ہے ایران کا اس کو ٹارگٹ کرے گا. اور اس حوالے سے جو امریکہ نے اپنی جو فیملیز ہیں جو وہاں پہ جو ان کے مختلف بیسز ہیں گلف کے اندر، وہاں پر جو ان کی افواج کی فیملیز ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ والنٹیرلی اگر واپس آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں. اور وہاں سے کئی جگہوں پر جو ہے وہ غیر ضروری جو عملہ تھا عملے کو بھی محدود کر دیا گیا سفارت خانوں کے اندر، وہاں سے بھی لوگوں کو جو ہے وہ واپس بلایا جا رہا ہے ملک میں. اس طرح سنا کہ برطانیہ بھی ایسا ہی کچھ کر رہا ہے. تو جب ایسی پوزیشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے. یہ جو اطلاعات ہیں جو دعویٰ ہے امریکی میڈیا کا یہ ہوا میں نہیں. اور اس موقع کے اوپر کیونکہ دیکھیں ایران اور اسرائیل کی جنگ میں براہ راست ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن تعلق یہ ہے کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے. آج اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو کل پاکستان بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے اسرائیل کی. اور ویسے وہ یہی جو ہے وہ مانا جاتا ہے کہ اپنا جو اولین دشمن جو ہے اسرائیل کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ تو خیر پاکستان ہے ان دی اینڈ، اور فیس آف پاکستان کا اور اسرائیل کا کسی نہ کسی وقت ہونا ہے، کیونکہ پاکستان سے بڑی کوئی اسلامی طاقت ہے نہیں. عالم اسلام میں 57 ممالک ہیں، سب سے طاقتور ملک جو ہے کوئی ملٹری وائز اور طاقت وائز وہ پاکستان ہے. اس لیے پاکستان اور پاکستان کا جو جوہری پروگرام ہے وہ اسرائیل کو بھی بہت کھٹکتا ہے اور ہندوستان کو بھی بہت کھٹکتا ہے. تو ہندوستان اور اسرائیل دونوں جو ہے وہ آپس میں ان کا جو اتفاق اور اتحاد کی مین بڑی وجہ بھی پاکستان ہی ایک ہے. اس وجہ سے وہ بہت قریب بھی ہیں. یہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اور اس موقع کے اوپر اسرائیل اور امریکہ بڑے اتحادی ہیں. اور اسرائیل اگر وہ حملہ کرے گا ایران کے اوپر تو یقینی طور پر وہ امریکہ کی سپورٹ اس کو مکمل حاصل ہوگی. اب ایسے موقع کے اوپر پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا دورہ امریکہ یہ بھی اہم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں زیر بحث آتی ہیں. بظاہر یہ دورہ پہلے جتنی اس کی مدت تھی آئی بلیو کہ 4 days کا تھا، تو اس کی ایکسٹینشن بھی ہوئی ہے. یہ پہلے کوئی 4 دن کا تھا، پھر 7 دن ہوا ہے، 6 دن ہوا ہے، آئی ایم ناٹ 100% شیور، لیکن اس میں کچھ 2-3 روز کی ایکسٹینشن یقینی طور پر ہوئی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر مصروفیات زیادہ ہیں فیلڈ مارشل کی. تو جی یہ جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں ان کا یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس پر بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں. اور انڈینز نے بھی کہا ہے کہ وہ احتجاج کریں گے ان کے اس دورے کے موقع کے اوپر. اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جو USA کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں سے بھی وہ پوسٹر سے لگانے شروع کر دیے انہوں نے، اور وہ پوسٹیں کر رہے ہیں کہ جناب فیلڈ مارشل کے دورے کے موقع کے اوپر وہاں پر جناب وہ یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. یقینی طور پر جی ہندوستان تو ہمارا ایک دشمن ملک ہے، اس نے تو یہ دشمنی کرنی ہے، لیکن PTI کو بھی پرابلم جو ہے وہ شاید اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ انڈیا کو تکلیف ہے، لہٰذا جو ان کے PTI کے جو لوگ ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ جی فورن فنڈنگ لیتے ہیں انڈیا سے، اور پہلے بھی کوئی دعویٰ شعوہ کوئی انڈین میڈیا نے بھی کیا تھا کہ انہوں نے 200 بلین روپیز دیے تھے عمران خان کو، تو کوئی فائنینشیل انٹرسٹ ہوگا شہباز گل کا بھی اور باقی لوگوں کا بھی کوئی فائنینشیل انٹرسٹ ہوگا اس احتجاج میں کہ وہ فیلڈ مارشل جب وہ آ رہے ہیں اور وہ احتجاج کریں گے تو انڈیا بھی خوش ہوگا، تو انڈیا ظاہری بات ہے اس کی کوئی اس سے قیمت وصول کر رہے ہوں گے. یہ ورنہ تو احتجاج کے لیے کوئی اور دن بھی مختص کیا جا سکتا ہے، اور ان کے ساتھ ہم آواز ہونے کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ احتجاج کی کال دی بھی تھی، پہلے انہوں نے دی تھی اور انڈیا نے بعد میں دی ہے، تب بھی وہ کال آف کر دیتے جی انڈیا نے کر دی ہے. اور لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں. یہاں پر جو PTI پاکستان ہے وہ کہتی ہے جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ الگ ہے. تو یہاں سے پھر بیرسٹر گور صاحب، عمر ایوب صاحب، اسد کیسر صاحب، باقی جتنے جو ان کے بڑے نام ہیں وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. کیا اپنا ایک PTI کی کور کمیٹی کا اجلاس بلائیں
اور اس میں جو ہے اس کا اعلامیہ وہ ہے وہ کرتے جاری کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. یہ سیاست ہے، یہ سیاست ہے، اس میں گڈ کاپ اور بیڈ کاپ جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے. الزام تو یہ لگاتے تھے کہ جناب یہ بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب جو ہے نا، یہ دونوں جو ہے وہ ڈرامہ کرتے ہیں. تو اصل میں خود ڈرامے باز جو خود ہیں، اور یہ دیکھ لیں کہ اس کا عملی ثبوت جو ہے وہ سامنے 2 دن میں آ رہا ہے، اور آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے. جی حیدر نقوی صاحب سے متعلق بتا دوں جی، انہوں نے آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ، آج میں نے ولاگ نہیں کرنا تھا، آج ہم نے پوڈ کاسٹ کرنا تھا، لیکن ان کو ایمرجنسی لاہور جانا پڑ گیا. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ واپس آتے ہیں اسلام آباد یا نہیں. اگر وہ آئے تو یقینی طور پر حسن ایوب خان میں ان کو جو ہے وہ دعوت ہے، اور وہ انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گے. کل انشاءاللہ جی مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.